जनूबी पंजाब में फजाई आलूदगी से सांस लेना महाल हो चुका है। मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 425 पॉइंट्स रिकॉर्ड। बहावलपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। रुझान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 322 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। लोधरा का 264, रहीम या खान का 257 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया, जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स में खानीवास 249 पॉइंट्स, सरगोधा और मुजफ्फरगढ़ 229, लिया के 218 पॉइंट्स। शही सांस, गले और आंखों के अमराज में मुब्तला होने लगे तिबी माहिरीन ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी है। आगाह करें आपको, मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 425 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। बहावलपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। रुझान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 322 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स में खानेवाल 249, सरगोदा और मुजफ्फरगढ़ 229, लिया के 218 पॉइंट्स। शही सांस, गले और आंखों के अमराज में मुब्तला होने लगे तिबी माहिरीन ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी है। बहावलपुर में 5 दिनों बाद धूप निकलने के बाद भी स्मोक की शिद्दत बरकरार है। मतला साफ होने के बावजूद एयर क्वालिटी इंडेक्स 224 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। फिजा आलमी मेयार से 30 दर्जे मुज़र सेहत करार दे दी गई है। मजीद जान लेते हैं ताहिर रोया से। ताहिर, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त स्मोक की? अगर हम बहावलपुर के ओवरऑल मतला की बात करते चले तो शहरियों को आज काफी रिलीफ मिला है, क्योंकि कंजेशन जो थी वो काफी हद तक बढ़ गई थी, क्योंकि सूरज पिछले 5 दिन से नहीं निकला था और मुकम्मल तौर पर बहावलपुर शहर और गिरदोनवा के इलाके जो थे वो स्मोक की लपेट में थे, जिसकी वजह से बहावलपुर में एक तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था वो काफी हद तक बढ़ गया था। बहावलपुर की फिजा जो थी वो सांस लेने के काबिल नहीं रही थी, और दूसरा बीमारियां काफी हद तक बढ़ गई थी। हर तरह की बीमारी जो है उससे मरीज जो है अस्पताल रिपोर्ट होते नजर आए। लेकिन आज बहावलपुर में चूंकि मौसम जो थोड़ा सा खुला है और खुलने के बावजूद बहावलपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स बजाय कि कम होता मजीद बढ़ गया है। इस वक्त बहावलपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 224 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है, और फिजा जो है बहावलपुर की इस वक्त हर तरह के शहरियों के लिए मुज़र सेहत करार दी गई है। और जो पैमाने हैं उनके मुताबिक बहावलपुर की फिजा आलमी मयार से 30 दर्जे मुज़र सेहत है। तो भी लोग इस मौसम को देख के खुश हो रहे थे कि बहावलपुर में अब स्मोक खत्म हो गई है। तो उनकी इतला के लिए ये अर्ज है कि जो माहिरीन है उनका ये कहना है कि अगर धूप निकली है तो उसमें जो धुंध की कसावतें हैं वो क्लियर हुई हैं, बाकी जो स्मोक है वो अभी भी मौजूद है। और हम देख सकते हैं, अगर हम सूरज की अपोजिट देखें तो अभी भी हम देख सकते हैं कि जो सूरज की रोशनी है वो कितनी धुंधली हो रही है, क्योंकि सूरज अभी गुरूब होने की तरफ जा रहा है। तो इस सिलसिले में शहरियों को यही इल्तमास है तिबी माहिरीन की तरफ से, अभी भी मास्क जो है उसको लाजमी लगा के रखें। अभी बहावलपुर में स्मोक खत्म नहीं हुई है और मौजूदा तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 224 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन साथ साथ एक अच्छा रिलीफ है, क्योंकि बहावलपुर में पिछले जब से 5 दिन से धूप नहीं निकली थी तो शहरी जो थे वो काफी इज़्तिराब का शिकार थे, और स्कूलों को छुट्टियां भी दी गई थी कि बच्चे जो थे इस स्मोक ज़दा मौसम का काफी शिकार होते नजर आ रहे थे। लेकिन साथ साथ एक तो बहावलपुर में धूप निकल आई, और दूसरी अच्छी बात यह है कि पंजाब के शुमाली इलाकों में कल से हल्की बूंदाबांदी की पेशीन गोई की गई है, हवाएं चलेंगी, तो उसका भी एक इम्पैक्ट जो है वो बहावलपुर और उसके मुल्का इलाकों पर पहुंच सकता है और फिजा जो है कदरे बेहतर हो सकती है। लेकिन जो महकमा मौसमियात है, जो माहिरीन है, उनका यही कहना है कि बहावलपुर की फिजा जो है वो बदस्तूर उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 200 के करीब रहेगा। लेकिन उसके बावजूद जो शहरी हैं उनको तिबी माहिरीन की तरफ से भी बारहा यही कहा जा रहा है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। और बहावलपुर में जो स्मोक की सतह थी वो इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि माहिरीन जो थे वो शहरियों को ये भी कहते नजर आए कि इंडोर में भी मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि इंडोर में भी स्मोक जो थी वो दाखिल हो चुकी थी। तो इस वक्त भी बहावलपुर में जो हवा है उसमें कसाफतों की मिकदार 150 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर रिकॉर्ड की गई है, जो कि आलमी मयार या जो आलमी पैमाने हैं उससे अभी भी तकरीबन 100 से 110 और 120% ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। 0 से 35 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर कसाफतें जो हैं वो इंसानी सेहत के लिए बेहतर करार दी गई हैं। लेकिन अगर हम बहावलपुर की इस वक्त के मयार की बात करते चले तो काफी आलूदा फिजा है, और काफी आलूदा फिजा है बहावलपुर की। ताहिर रोया हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान नेशनल अस्पताल इंतजामिया की इंतजामी लापरवाही, बरामदशुदा शुगर, इंसुलिन और अद्वियात जाया होने का खदशा। छापों के दौरान लाखों रुपए की अद्वियात और इंसुलिन बरामद। इंतजामिया ने अद्वियात और इंसुलिन वापसी के लिए एंटी करप्शन से राबता नहीं किया। अद्वियात स्टोर रूम में न होने के बायस जाया होने का खदशा पैदा हो गया। एंटी करप्शन हुकाम ने 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुतादिद मकामात पर छापे मारे थे। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक नेशनल इंतजामिया को अद्वियात हासिल करने के लिए मुतादिद बार आगाह किया जा चुका है, जबकि अस्पताल इंतजामिया का कहना था कि अगर इंसुलिन मतलूबा टेम्परेचर पर नहीं रखा गया तो इंसुलिन जाया हो चुकी होगी।
آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں نشتر ہسپتال انتظامیہ کی انتظامی لاپرواہی کے حوالے سے برآمد شدہ شوگر انسولین اور ادویات ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ چھاپوں کے دوران لاکھوں روپے کی ادویات اور انسولین برآمد کی گئی۔ انتظامیہ نے ادویات اور انسولین واپسی کے لیے اینٹی کرپشن سے رابطہ نہیں کیا۔ ادویات سٹور روم میں نہ ہونے کے باعث ضائع ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ اینٹی کرپشن حکام نے 5 ملزمان کو گرفتار کر کے متعدد مقامات پر چھاپے مارے تھے۔ محکمہ ماحولیات ملتان میں افسران کی کمی کے باعث دفاتر اور فیلڈ آپریشن میں مسائل کا سامنا۔ ملتان آفس میں 5 انسپیکٹر کی سیٹیں خالی، فیلڈ اسسٹنٹ کی 7 سیٹوں پر ابھی تک بھرتیاں نہ کی جا سکی۔ تفصیلات جانیں گے اپنی نمائندہ الشبہ آصف سے، بتائے گا الشبہ۔ جی بالکل، ایک طرف ملتان میں اسموک کے ڈیرے ہیں تو دوسری طرف محکمہ ماحولیات جو کہ اس میں اہم کردار ادا کر رہا ہے ادارہ، اسی میں اسٹاف کی کمی کا سامنا ہے۔ کچھ سیٹوں پہ پچھلے 5 سال سے اب تک بھرتی نہیں ہو سکی ہے۔ اگر بات کی جائے ایڈیشنل ڈائریکٹر کی سیٹ پہ تو تقریباً 5 سال سے بھرتی نہیں ہو سکی ہے۔ 2 سیٹیں ایڈیشنل ڈائریکٹر کی خالی ہیں۔ اسی طرح فیلڈ اسسٹنٹ کی بھی 7 سیٹوں پہ اب تک بھرتیاں نہیں ہو سکی ہیں۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر کی بھی 2 سیٹیں خالی ہے۔ 10 انسپیکٹر کی بجائے 5 انسپیکٹر ہی ضلع بھر میں آپریشن کرتے ہیں، یعنی ٹوٹل جو ہے صرف 6 لوگوں کا سٹاف ہے جو اسموک کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ اس طرح کوئی کمپلین کی جاتی ہے تو بروقت اس پہ رد عمل نہیں کیا جاتا محکمے کی جانب سے، کیونکہ ادھر سٹاف کی کمی کا سامنا ہے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے جو ہے اسموک کو کنٹرول کرنے کے لیے کافی زیادہ پروجیکٹس بھی بنائے گئے، مگر ملتان میں جہاں پہ ہر تیسرے دن ملتان جو ایئر کوالٹی انڈیکس میں پہلے نمبر پر آ رہا ہے، اسی شہر میں جو ہے اس محکمہ ماحولیات کے دفتر میں سٹاف کی کمی کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے آپریشن کرنے میں ظاہر سی بات ہے دشواری پیش آ رہی ہے۔ اس سٹاف کی کمی کی بات کی جائے تو پچھلے 5 سال سے یہاں پہ بھرتیاں نہیں ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے آپریشن کرنے میں مسائل کا سامنا ہے۔ دوسری جانب جب کمپلینس کی جاتی ہیں تو شہریوں کو بھی یہ کمپلین ہے کہ ان کی جو درخواست ہے اس پہ فوری طور پہ عمل نہیں ہوتا، اور اس کی مین جو ہے سٹاف کی کمی ہے۔ جی صادق آباد انتظامیہ اسموک سے بچاؤ کے لیے پیش ریسکیو اور ہیومن رائٹس انٹرنیشنل کی ٹیم نے مل کر ماسک تقسیم کیے۔ عاشق محمود ریسکیو انچارج کا کہنا تھا اسموک کے دنوں میں ماسک کا استعمال آلودگی سے بچاتا ہے۔ آنکھوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کالی اینک استعمال کریں، دھواں چھوڑتی ہوئی گاڑیوں کو مرمت کروائیں، ہر شخص اپنے حصے کا پودا ضرور لگائیں۔ صادق آباد سے خبر دے رہے ہیں آپ کو انتظامیہ اسموک سے بچاؤ کے لیے پیش ریسکیو اور ہیومن رائٹس انٹرنیشنل کی ٹیم نے مل کر ماسک تقسیم کیے۔ دھواں چھوڑتی ہوئی گاڑیوں کو مرمت کروایا جائے۔ عاشق محمود کی جانب سے کہا گیا، مزید کہنا تھا کہ ہر شخص اپنے حصے کا پودا ضرور لگائیں۔ یونیورسٹی آف لیا کے وائس چانسلر کی ایک بار پھر تبدیلی، پروفیسر ڈاکٹر زبیر ابو بکر یونیورسٹی آف لیا کے مستقل وائس چانسلر تعینات۔ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے زبیر ابو بکر کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر زبیر ابو بکر یونیورسٹی آف لیا کے مستقل وائس چانسلر تعینات کر دیے گئے۔ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں ٹریفک حادثات کی تعداد میں اضافہ، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر احمد کمال کہتے ہیں روزانہ 25 ٹریفک حادثات رپورٹ ہو رہے ہیں۔ 14 دنوں میں 450 روڈ حادثات رپورٹ ہوئے۔ اس کے بارے میں مزید بتا رہے ہیں بیورو چیف اقبال صادق۔ اقبال بتائیے۔ غازی خان میں جو حادثات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ آج بھی صبح ایک واقعہ پیش آیا ہے جس کے اندر فائرنگ انوالو ہے۔ فائرنگ کے نتیجے میں جو گاڑی ہے وہ بے قابو ہوئی ہے، کار اور ٹرک کے اندر جا لگی ہے، جس کے نتیجے میں جو اس کے اندر کار سوار تھے وہ زخمی ہوئے اور پھر جان کی بازی 2 ہار چکے ہیں، جبکہ دوسرے جو 2 ہیں وہ شدید زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایڈیو ایمرجنسی ڈسٹرکٹ آفیسر احمد کمال صاحب، ان سے ہم جانتے ہیں۔ سر بتائیے گا کیا اس حوالے سے آپ کے پاس تفصیلات ہیں اور کس نوعیت کے حادثات پیش آ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آر ٹی اے کا ایک روٹین ہے جو ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں 25 to 30 پر ڈے۔ یہ تقریباً پچھلے 1 سال کی میں آپ کو روٹین بتا رہا ہوں کہ 20 سے لے کے اب 30 سے 35 بھی ایوریج آ رہی ہوتی ہے۔ جو یہاں پہ فائرنگ کے کیسز ہیں وہ اسپیسیفکلی جو جیسے بھی بات ہو رہی تھی آپ کے ساتھ توسا روڈ اور یارو کھوسا روڈ، اس سائڈ سے ہمیں فائرنگ کے وائلیشن کے کیس آ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں بعض اوقات خاندانی دشمنیاں اور اس کے علاوہ کوئی شاید قبائل کا معاملات ہیں آپس کے اندر، تو یہ ایک سیریس نیچر کی ایمرجنسی ہوتی ہے، اور اس کی ایوریج اگر دیکھی جائے تو یہ ہفتے میں 1 کال ہمیں اس کی موصول ہوتی ہے۔ اور ہمارے پاس چونکہ آر ٹی اے کا ہم پورا ایک ڈیٹا رکھتے ہیں کمپلیٹلی، اگر اس میں دیکھا جائے تو اس میں وجوہات جو بنی ہیں زیادہ تر
وہ آپ کی نیگلیجنس کی وجہ سے ہوتی ہے, اوور سپیڈنگ کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات یو ٹرن غلط جس جگہ پہ لوگ لیتے ہیں اس جگہ پہ حادثہ کی وجہ بنتی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے, آبادی بڑھ رہی ہے, ڈی جی خان کے مسائل بھی بڑھ رہے ہیں, اور ان میں اسپیشلی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے یہاں کے روڈ ٹریفک حادثات. ان میں اب اضافہ ہوتا جا رہا ہے. روزانہ کی بنیاد پر جو ایوریج ہیں وہ 25 جو ہیں وہ ان کو کال موصول ہو رہے ہیں روڈ ٹریفک حادثات کی, اور ہفتے میں کم سے کم ایک دفعہ جو ہے وہ فائرنگ وغیرہ جو کرائم سے ہیں ان کی بھی کالز ریسیو ہو رہی ہیں. جی اقبال, بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے. چھپکلا میں موسم خوشگوار ہوتے ہی شہریوں کے چہرے کھل اٹھے. اسموک کم ہونے پر نوجوانوں نے کھیلوں کے میدانوں کا رخ کر لیا. تفصیلات جانیں گے تجمل حسین قریشی سے. بتائیے. جی بالکل, میں اس وقت چھپکلا کے شہر وجیاں والا کے سرکاری اسکول کے پلے گراؤنڈ میں موجود ہوں. آج اگر میں موسم کی بات کروں تو آج موسم جو ہے انتہائی خوشگوار ہو چکا ہے, اور اسموک میں کافی حد تک کمی آ چکی ہے. سورج بھی نکل چکا ہے, جس کی وجہ سے یہاں کے جو شہری ہیں اور کھیل میں حصہ لینے والے جو کھلاڑی حضرات ہیں وہ بہت خوش نظر آ رہے ہیں. میرے ساتھ وہ کھلاڑی موجود ہیں, ہم ان سے جان لیتے ہیں. آج موسم بہت خوشگوار ہے, اس لیے ہم کو کھیلنے کا موقع ملا ہے, کیونکہ پہلے بہت دھند تھی اس لیے ہم باہر نہیں آ سکتے تھے, اور دھند کی وجہ سے ہمارے گلے کا کھانسی کا جواب بنتی تھی, اور زکام وغیرہ بھی. اب دیکھیے گیا خوبصورت موسم بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم گھر سے نکلے ہیں, سیر و تفریح ہوگی. اب ہم یہاں پہ جیسے ہی سورج نکلا ہے ہم نے کھیل کود کے لیے اس گراؤنڈ کو سجایا ہے, اور آج ہم میچ کھیل رہے ہیں. جی بالکل, آپ نے یہاں کھیل میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں کی بات سنی. ان کا یہی کہنا ہے کہ اسموک کی وجہ سے گھروں میں مسحور ہو کر رہ گئے تھے, اور باہر نکلنے پر ہدایت بھی جاری تھی کہ اسموک کی شدت کی وجہ سے گلے کے امراض, آنکھوں کے انفیکشن میں بڑھ رہے ہیں. آج موسم بہت اچھا ہوا ہے تو ہم کھیل کے میدان میں ہیں, کرکٹ کا میچ کھیل رہے ہیں اور انتہائی انجوائے کر رہے ہیں. جی آگاہ کرنے کے لیے شکریہ تجمل. صادق آباد میں مہنگائی کا جن بے قابو. آئل اور گھی کی قیمتوں میں اضافہ. آئل اور گھی کی قیمتوں میں 150 روپے فی کلو تک اضافہ ہوا ہے. مزید جانتے ہیں ملک جاوید انور سے. جی بالکل, صادق آباد میں بھی مہنگائی کا جن جو ہے وہ بے قابو ہو چکا ہے. آئل اور گھی کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمانوں سے باتیں کرنے لگی ہیں. چند ہی روز میں جو ہے 150 روپے فی کلو کے حساب سے جو ہے وہ آئل اور گھی جو ہے وہ مہنگا کر دیا گیا ہے. شہری جو ہے وہ کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں. اس وقت جو ہے شہری بھی موجود ہے, مسجد ان سے جان لیتے ہیں. سر کیا کہنا چاہیں گے؟ 150 روپے فی کلو جو ہے وہ گھی اور آئل جو ہے وہ مہنگا کر دیا گیا ہے. جی بالکل بھائی جان, جیسے آپ نے بتایا کہ مہنگائی کا جن بے قابو ہو چکا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بجلی کے بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں کہ ہم لوگ بجلی کے بل بھرنے سے بھی پریشان ہیں. اس کے بعد جو ہے ابھی آپ دیکھیں کہ پچھلے ہفتے ہم نے گھر کا راشن لیا تو گھی ہمیں 420 روپے کلو ملا. آج ہم جب گھر کا راشن لینے آئے تو 550 روپے پر کے جی گھی کی قیمت ہو چکی ہے. تو ہم پہلے بجلی کے بلوں سے پریشان ہیں, اوپر سے یہ گھی کا آئے روز جو ہے نا مہنگائی ہوئی جا رہی ہے. حکومت اور انتظامیہ, پرائز کنٹرول کمیٹیاں جتنی بھی ہیں بالکل ناکام ہو چکی ہیں اپنے اس مشن میں. کوئی وہ جو ہے نا اس پر ایکشن نہیں لے رہی. دکاندار بھی موجود ہے. سر کیا وجہ ہے کہ چند ہی روز میں گھی اتنا مہنگا کر دیا گیا؟ کیا پیچھے سے کم آ رہا ہے یا اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی مجھے سن 80 سے میں کام کر رہا ہوں. 40-45 سال میں یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا گھی اور آئل میں اتنی زیادہ قیمت بڑھی ہوں. ڈیلی 500 روپے پیٹی پہ بڑھتا رہا ہے. میرے حساب سے 140 روپے 50 روپے پر کے جی اضافہ یہ عوام کے ساتھ سراسر ظلم ہے. جہاں تک میں اپنے روہی چینل کے توسط سے گورنمنٹ کو اس سجدے دینا چاہتا ہوں کہ برائے پرائز کنٹرول جو کمیٹیاں ہیں ان کو جو آپ ریٹ چیک کرنے کے لیے کہتے ہیں نیچے سے کہتے ہیں, آپ اوپر فیکٹری سے چیک کریں. فیکٹریوں سے جو بھی چیز آتی ہے اس کے ریٹ لسٹ کے مطابق آپ ریٹ بنائیں, ان کو چیک اینڈ بیلنس کریں, اور دکاندار کو لازمی چیک کیا جائے مگر فیکٹری کے مطابق چیک کیا جائے. ان کا یہی کہنا ہے کہ پرائز کنٹرول کمیٹی انتظامیہ جو ہے اوپرلی سطح یعنی فیکٹریوں سے جو ہے وہ چیک بیلنس جو ہے وہ برابر رکھے تاکہ عوام کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ریلیف مل سکے. جی بہت شکریہ ملک جاوید. عیسیٰ خیل میں تعمیراتی مٹیریل مہنگا ہونے سے تعمیراتی کاموں کو لگ گیا بریک. اینٹ 14,000, سیمنٹ کی بوری 1,400 تک جا پہنچی ہے. مزید جانتے ہیں مقرب خان نیازی سے. جی بالکل, عیسیٰ خیل میں بلڈنگ مٹیریل مہنگا ہونے سے غریب آدمی کے لیے اپنی چھت, اپنا مکان بنانا صرف ایک خواب بن چکا ہے. اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ہمراہ ایک شہری موجود ہیں. اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے؟ بالکل اس طرح جی, یہاں پہ جو سریے کی قیمت ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے, اور سیمنٹ تقریباً 1,400 کے لگ بھگ ہے, اور اینٹ بھی 14,500-15,000 کے آس پاس بک رہی ہے. بلڈنگ مٹیریل سارا اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہے. ان حالات میں غریب آدمی اپنی چھت
अपना घर नहीं बना सकता। हमारी अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि अज़राए करम इन अशिया के रेट को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आदमी अपनी छत अपना घर बना सके। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका हुकूमत से ये पुरजोर मुतालबा है कि खुदारा बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि जो शहरी हैं वो अपनी जो उनकी छत का और घर का जो उनका ख्वाब है वो पूरा कर सकें। जी।